खामोश मोहब्बत हिस्सा अव्वल। कमरे में लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। रात के 12 बज चुके थे। अरीशा ने एक बार फिर खिड़की के पर्दे को सिरका कर गली की तरफ देखा, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। इसकी आंखों में थकन थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। आफ्ताब को मिडिल क्लास तबके के सख्त शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9 बजे दुकान पर जाना होता था और रात को अक्सर लेट हो जाते। तभी बाहर मोटरसाइकिल के रुकने की जानी पहचानी आवाज आई। अरीशा ने जल्दी से पर्दा गिराया, दुपट्टा दुरुस्त किया और किचन की तरफ भागी, ताकि आफ्ताब के आने से पहले खाना दोबारा गर्म कर सके। कुछ ही देर में आफ्ताब कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर दिन भर की मुशक्कत और थकन साफ नजर आ रही थी, लेकिन इसकी संजीदा शख्सियत का रौब अब भी कायम था। इसने अरीशा को किचन में बर्तन संभालते देखा। आफ्ताब ने कुछ कहा नहीं, बस अपना वॉलेट और चाबियां मेज पर रखी और चेंज करने चला गया। जब वो वापस आया तो अरीशा मेज पर खाना लगा चुकी थी। आफ्ताब ने कुर्सी खींची और बैठ गया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? आफ्ताब की आवाज में हमेशा की तरह एक सपाटपन था, जैसे वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हो। लेकिन अरीशा जानती थी कि इस सपाटपन के पीछे क्या छुपा है। बस भूख नहीं थी। अरीशा ने नजरें झुकाकर झूठ बोला। वो भला आफ्ताब के बगैर कैसे खा सकती थी? आफ्ताब ने उसे देखा। कुछ देर खामोशी रही, फिर इसने सालन का पहला नवाला तोड़ा। जायका जुबान तक पहुंचते ही आफ्ताब के चेहरे के तासरात नरम पड़ गए। सालन में नमक, मिर्च और मसाले बिल्कुल इसकी पसंद के मुताबिक थे, और रोटी बिल्कुल वैसी ही नरम थी जैसी उसे पसंद थी। वो जानता था कि अरीशा गर्मी में घंटों किचन में सिर्फ इसके लिए खड़ी रहती है। इसने अरीशा की तरफ देखे बगैर चुपके से बोटी का सबसे अच्छा और नरम हिस्सा अरीशा की प्लेट की तरफ बढ़ा दिया। तुम भी खाओ, अकेले मुझसे नहीं खाया जाता, आफ्ताब ने सर्द लहजे में कहा। अरीशा के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी कि आफ्ताब कभी जुबान से ये नहीं कहेगा कि अरीशा मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन इसका ये छोटा सा अमल अरीशा के दिल को छू गया। खाने के बाद जब अरीशा बर्तन समेट कर कमरे में आई तो आफ्ताब बिस्तर पर लेट चुका था और इसकी आंखें बंद थी। अरीशा ने लाइट बंद की और साइड लैंप जला दिया। जैसे ही वो लेटी, उसे महसूस हुआ कि आफ्ताब ने अपनी जगह बदलकर कंबल का रुख अरीशा की तरफ कर दिया है, क्योंकि कमरे का पंखा तेज था और अरीशा को जल्दी सर्दी लग जाती थी। अरीशा ने अंधेरे में आफ्ताब के इस खामोश प्यार को महसूस किया और अपनी आंखें मूंद ली। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, जहां मोहब्बत के दावे नहीं थे, बस एक दूसरे का ख्याल था। लेकिन इनकी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनकी शादी का माजी एक अलग ही कहानी बयान करता था। आफ्ताब चौधरी और अरीशा आपस में दूर के कजन थे। आफ्ताब के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, जिसकी वजह से घर की तमाम तर जिम्मेदारियां बहुत कम उम्री में ही आफ्ताब के कंधों पर आ गई थी। इसने अपनी पढ़ाई छोड़ी और एक छोटी सी दुकान संभाल ली, ताकि अपनी माँ और छोटी बहन की कफालत कर सके। इस सख्त जिंदगी ने आफ्ताब को वक्त से पहले बड़ा संजीदा और कम गो बना दिया था। इसके पास जज्बाती होने या मोहब्बत की रंगीनियों में पड़ने का वक्त ही नहीं था। दूसरी तरफ अरीशा, जो कि एक मिडिल क्लास घराने की बेटी थी, अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी और इसके ख्वाब आम लड़कियों की तरह रंगीन थे। कहानी में मोड़ तब आया जब अरीशा के वालिद अचानक शदीद बीमार हो गए। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनके पास वक्त कम है। मिडिल क्लास खानदान में जो जवान बेटी का बोझ बाप को बिस्तरे मर्ग पर भी सुकून नहीं लेने दे रहा था। ऐसे में आफ्ताब की माँ ने अपने बेटे के सामने ये बात रखी। आफ्ताब बेटा, अरीशा के बाप के पास वक्त नहीं है, वो अपनी बेटी की वजह से परेशान हैं।
اگر تم عریشہ کا ہاتھ تھام لو تو ایک مرتے ہوئے باپ کو سکون مل جائے گا۔ آفتاب کے لیے یہ ایک بڑا فیصلہ تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کی بات اور چچا کی بے بسی کو دیکھا۔ اس نے اپنے جذبات اور پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک فرض سمجھ کر عریشہ سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ عریشہ کے لیے یہ سب بہت اچانک تھا۔ وہ آفتاب کی عزت کرتی تھی، لیکن اس کے سخت اور روکھے مزاج سے ہمیشہ ڈرتی تھی۔ شادی انتہائی سادگی سے ہسپتال کے ایک کمرے کے باہر چچا کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ شادی کے چند دن بعد ہی عریشہ کے والد انتقال کر گئے۔ عریشہ روتی ہوئی آفتاب کے گھر آ گئی۔ آفتاب نے اس وقت عریشہ سے کہا تھا، عریشہ، میں شاید وہ روایتی رومانوی شوہر نہ بن سکوں جس کے تم نے خواب دیکھے ہوں گے۔ میری زندگی ذمہ داریوں اور دکان کے گرد گھومتی ہے، لیکن میں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا اور تمہاری عزت کی حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہوگی۔ ان باتوں کو اب 2 سال بیت چکے تھے۔ عریشہ کے دل سے آفتاب کا خوف تو ختم ہو گیا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان اب بھی ایک حیا اور خاموشی کا پردہ تھا۔ آفتاب عریشہ کو اپنا فرض سمجھ کر اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت، کپڑے، جوتے، دوائی کا خیال رکھتا تھا، اور عریشہ آفتاب کو اپنا سب کچھ مان کر اس کی خدمت کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر چکے تھے، مگر کوئی بھی اس خاموش محبت کا اقرار کرنے کی ہمت نہیں۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے شیشے سے چھن کر کمرے میں آئی تو عریشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سب سے پہلے سائڈ ٹیبل پر رکھی کیلنڈر کی ڈائری کو دیکھا۔ آج 3 جولائی تھی، ان کی شادی کی دوسری سالگرہ۔ عریشہ کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے برابر میں دیکھا، لیکن آفتاب کا بستر خالی تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے بعد تیار ہو کر دکان کے لیے نکل چکا تھا۔ عریشہ نے ایک سرد آہ بھری۔ 2 سال ہو گئے تھے، لیکن آفتاب نے کبھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ مڈل کلاس زندگی کی مصروفیات میں شاید ان تاریخوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن عریشہ کا دل تو ایک لڑکی کا تھا جو چاہتی تھی کہ آج کے دن کم از کم آفتاب اسے دیکھ کر مسکرا ہی دے۔ وہ بوجھل قدموں سے کچن میں آئی۔ ساس اماں نے اسے دیکھا تو بولی، عریشہ بیٹا، آفتاب کہہ رہا تھا کہ آج دکان پر مال آنے والا ہے، اس لیے رات کو لیٹ ہو جائے گا، تم اس کا انتظار مت کرنا، کھانا کھا کر سو جانا۔ اماں کی بات سن کر عریشہ کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ جی اماں ٹھیک ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ برتن دھونے لگی۔ آنسو کا ایک قطرہ پانی کے ساتھ بہہ گیا، جسے اس نے جلدی سے صاف کیا۔ دن بھر عریشہ نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھا، لیکن اس کا دھیان مسلسل گھڑی کی سوئیوں پر تھا۔ شام ڈھلی، پھر رات کے 10 بج گئے اور پھر 11۔ اماں سو چکی تھیں۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف عریشہ کے کمرے کا سائیڈ لیمپ جل رہا تھا۔ اس نے آج اپنی پسند کا ہلکا نیلا سوٹ پہنا تھا، بالوں کو سلیقے سے باندھا تھا اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا تھا، صرف اس امید پر کہ شاید آفتاب کو یاد ہو۔ رات کے ٹھیک 12:30 بجے باہر موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ عریشہ کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آفتاب اندر داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ قمیض کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں۔ اس نے اندر آتے ہی عریشہ کو دیکھا۔ عریشہ کے نیلے سوٹ، کھلے ہوئے کاجل اور اداس چہرے پر اس کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے رکی، لیکن اس نے اپنے تاثرات کو ہمیشہ کی طرح سخت اور سپاٹ رکھا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہلا بھیجا تھا کہ سو جانا۔ آفتاب نے اپنا پرس میز پر رکھتے ہوئے روبدار آواز میں کہا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی، عریشہ نے اپنی کامتی آواز کو چھپاتے ہوئے کہا۔ آپ
चेंज कर लें, मैं खाना लाती हूँ। मैं बाहर से खा कर आया हूँ, तुम बर्तन समेटो और सो जाओ। आफताब ने सर्दी से कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अरीशा वहीं मुंजमद रह गई। इसकी आंखों में जमा होने वाले आंसू अब बहने के लिए तैयार थे। इसने इतने चाव से जो नीले रंग का जोड़ा पहना था वो आफताब की बेरुही की नजर हो चुका था। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट गई और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया ताकि आफताब को इसके आंसू नजर ना आए। कुछ देर बाद आफताब कमरे में वापस आया। इसने लाइट बंद की लेकिन साइड लैंप जलने दिया। वो बिस्तर पर अरीशा की पुश्त की तरफ लेट गया। कमरे में सिर्फ इनकी सांसों की आवाज थी और अरीशा का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। तभी अंधेरे में आफताब का हाथ आहिस्ता से हिला। इसने एक काला शॉपिंग बैग जो वो अपने साथ लाया था और अरीशा की नजरों से छुपा रखा था, सरकाते हुए अरीशा के तकिए के पास रख दिया। अरीशा ने सरसराहट की आवाज सुनी तो मुड़कर देखा। ये क्या है? अरीशा ने हिचकी रोकते हुए पूछा। खोल कर देखो। आफताब की आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। इसमें एक अजीब सी नरमी थी जो अरीशा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। अरीशा ने लरजते हाथों से बैग खोला। जैसे ही इसने अंदर देखा, इसकी सांसें रुक गईं। बैग के अंदर गहरे सुर्ख रंग का एक इंतहाई खूबसूरत रेशमी सूट था और इसके साथ एक छोटी सी डिबिया थी जिसमें सुर्ख रंग की कांच की नाजुक चूड़ियां चमक रही थीं। आफताब, ये? अरीशा ने हैरत और खुशी से आफताब की तरफ देखा। इसकी आंखों के आंसू अब मोतियों की तरह चमक रहे थे। आफताब ने बिस्तर पर थोड़ा करीब होते हुए अपनी गहरी नजरें अरीशा के चेहरे पर टिकाईं। तुम्हें क्या लगा था? मुझे याद नहीं होगा। इसका लहजा धीमा और मुहमली हो चुका था। दुकान पर सारा दिन काम करते हुए भी मेरे जहन में सिर्फ यही था कि तुम्हारी पसंद का सुर्ख रंग कहाँ से ढूंढूं। मॉल आने में लेट हो गया था, इसलिए दुकानें बंद हो रही थीं। बड़ी मुश्किल से ये चूड़ियां मिली। अरीशा का दिल चाहा कि वो आफताब के सीने से लग जाए, लेकिन इनके बीच की हया अब भी हायल थी। वो बस सुर्ख चूड़ियों को अपने हाथ में लेकर देखने लगी। पहनोगी नहीं? आफताब ने अरीशा के और करीब होते हुए पूछा। अब इनके दरमियान फासला बहुत कम रह गया था। आफताब की सांसों की तपश अरीशा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अरीशा ने शर्माते हुए चूड़ियां पहनने की कोशिश की, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे और एक चूड़ी इसकी कलाई पर अड़ गई। लाओ, मैं पहना दूं, आफताब ने कहा। अरीशा ने धड़कते दिल के साथ अपना गोरा नरम हाथ आफताब की तरफ बढ़ा दिया। आफताब ने जैसे ही अरीशा की कलाई को अपनी मजबूत उंगलियों में थामा, अरीशा के पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। आफताब का लम्स बहुत गर्म और मर्दाना था। आफताब ने इंतहाई आहिस्ता से अरीशा की नाजुक कलाई को चोट पहुंचाए बगैर एक एक करके सुर्ख चूड़ियां इसके हाथ में डालना शुरू की। चूड़ियों की खनक कमरे के सन्नाटे में एक रोमानवी मौसीकी की तरह गूंज रही थी। आफताब की नजरें चूड़ियों पर नहीं बल्कि अरीशा के झुके हुए गालों पर थीं जो हया से सुर्ख हो रहे थे। जब आफताब ने आखिरी चूड़ी पहना दी तो इसने अरीशा का हाथ छोड़ा नहीं बल्कि इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त थोड़ी मजबूत कर दी और धीमे से कहा, शादी की सालगिरह मुबारक हो अरीशा। अरीशा ने नजरें उठाकर आफताब की स्याह आंखों में देखा, जहां मोहब्बत का एक समंदर लहरें ले रहा था जिसे वो हमेशा छुपा कर रखता था। खैर मुबारक, अरीशा ने मुश्किल कहा। इसकी सांसें अखड़ रही थीं। आफताब ने कुछ सेकंड तक इसका हाथ थामे रखा, फिर आहिस्ता से इसका हाथ छोड़कर बिस्तर पर सीधा लेट गया और बाजू अपनी आंखों पर रख लिया, लेकिन इसके लबों पर एक अधूरी खूबसूरत मुस्कुराहट थी।
عریشہ نے اپنا سرخ چوڑیوں والا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا جہاں دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ محبت کا اعتراف زبان سے نہیں ہوا تھا، لیکن اس رات خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ شادی کی سالگرہ کی اگلی صبح عریشہ کے لیے زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی۔ وہ جلدی اٹھی اور غسل کر کے وہی آفتاب کا لایا ہوا گہرے سرخ رنگ کا ریشمی سوٹ پہنا، بالوں کا اونچا جوڑا بنایا اور کلائیوں میں جب وہ سرخ کانچ کی چوڑیاں کھنکیں تو عریشہ کا پورا وجود خوشی سے مہک اٹھا۔ وہ کچن میں آئی تو آفتاب پہلے سے وہاں موجود تھا، اماں کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ جیسے ہی چوڑیاں کھنکیں، آفتاب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سرخ رنگ میں عریشہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ آفتاب کی گہری نظریں چند سیکنڈ کے لیے اس کے چہرے اور کلائیوں پر جم گئیں، لیکن اماں کی موجودگی کی وجہ سے اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور چائے کا گھونٹ لیا۔ عریشہ اس کی اس چوری چھپے دیکھتی نظر کو بھانپ گئی اور شرما کر چائے کے برتن سمیٹنے لگی۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور آفتاب کی پھپھو کی بیٹی سائرہ اندر داخل ہوئی۔ سائرہ چست مزاج اور تیز لڑکی تھی اور وہ ہمیشہ سے آفتاب کو پسند کرتی تھی، اسی لیے عریشہ سے دل ہی دل میں شدید قصد رکھتی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ السلام علیکم آفتاب بھائی، سائرہ نے اندر آتے ہی چہک کر کہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر عریشہ کے سرخ ریشمی سوٹ اور نئی نویلی چوڑیوں پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ویسے عریشہ آج صبح صبح اتنے نہرے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ سائرہ نے طنز کا تیر چلایا۔ اماں مسکرا دیں۔ ارے سائرہ، کل ان کی شادی کی سالگرہ تھی نا، تو بس اسی لیے سائرہ نے ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ او اچھا، مبارک ہو آفتاب بھائی۔ ویسے عریشہ، یہ سوٹ بہت پیارا ہے، بالکل ویسا ہی ہے جیسا تمہارے کالج کے اس دوست، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، دانیال کو سرخ رنگ بہت پسند تھا نا، وہ اکثر کالج میں کہتا تھا کہ تم پر سرخ رنگ جچتا ہے۔ سائرہ نے یہ بات اتنے آرام سے کہی جیسے کوئی عام بات ہو، لیکن کچن میں جیسے وقت تھم گیا۔ عریشہ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ سائرہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا ایسا کوئی؟ عریشہ کا چہرہ خوف اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر آفتاب کی طرف دیکھا۔ آفتاب، جو اب تک خاموشی سے چائے پی رہا تھا، اس کا ہاتھ کپ پر جم گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے، جبڑے بھنچ گئے اور آنکھوں میں ایک دم سرد غصہ اتر آیا۔ مڈل کلاس شوہر جتنا بھی خاموش ہو، اپنی بیوی کے نام کے ساتھ کسی دوسرے مرد کا ذکر وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آفتاب نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا، جس کی آواز سے سائرہ بھی تھوڑا سا سہم گئی۔ اماں، میرا وقت ہو گیا ہے، میں دکان پر جا رہا ہوں۔ آفتاب کی آواز اتنی سخت اور پاٹدار تھی کہ عریشہ کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے ایک بار بھی عریشہ کی طرف نہیں دیکھا، اپنا پرس اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہ چلا گیا۔ سائرہ کے لبوں پر ایک کمینی سی کامیابی کی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا اماں، میں ذرا بازار جا رہی تھی، سوچا ملتی چلوں۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی، لیکن پیچھے عریشہ کی دنیا ہل گئی تھی۔ پورا دن عریشہ پر قیامت کی طرح گزرا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ دانیال صرف اس کا ایک کلاس فیلو تھا جس نے کبھی گروپ سٹڈی کے دوران عریشہ کے سوٹ کی تعریف کی تھی، لیکن سائرہ نے اسے اس طرح پیش کیا جیسے کوئی افیئر ہو۔ عریشہ جانتی تھی کہ آفتاب اصول پسند اور غصیلا ہے، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا۔ رات کے 11 بجے جب آفتاب گھر لوٹا تو کمرے کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ عریشہ بستر کے کونے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آفتاب اندر آیا۔ اس نے عریشہ کی طرف دیکھا۔ عریشہ بھی اسی سرخ سوٹ میں تھی، لیکن اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا ہوا تھا اور چوڑیاں اب خاموش تھیں۔ آفتاب نے اپنا سامان رکھا اور عریشہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد کاٹ اور روبدار شخصیت اس وقت عریشہ پر بھاری پڑ رہی تھی۔ آفتاب، میری بات سنیں، سائرہ جو کہہ رہی تھی وہ سچ نہیں ہے۔
عریشہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ آفتاب نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر عریشہ کے دونوں کندھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی لیکن اس میں درد نہیں تھا، صرف ایک شدید پوزیسیونیس، مالکانہ حق تھی۔ عریشہ، آفتاب کی آواز گہری اور بھاری تھی۔ وہ عریشہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جہاں خوف تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماضی میں کس نے تمہیں دیکھا یا کس نے کیا کہا۔ وہ تھوڑا اور جھکا یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں عریشہ کے چہرے کو چھونے لگیں۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اب آفتاب چودھری کی بیوی ہو، اس گھر کی عزت ہو، اور یہ جو سرخ رنگ ہے نا، اس نے عریشہ کی کلائی کو اٹھایا جہاں سرخ چوڑیاں تھیں، یہ چوڑیاں، یہ سوٹ اور یہ رود، یہ سب صرف اور صرف میرے لیے ہیں۔ آج کے بعد کسی دوسرے مرد کا نام تمہاری زبان پر یا تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے، تم صرف میری ہو، سمجھی تم؟ آفتاب کا یہ روپ عریشہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں غصہ تو تھا لیکن اس غصے کے پیچھے عریشہ کے لیے تڑپا دینے والی محبت اور خاموش جلن صاف چھلک رہی تھی۔ عریشہ نے دھڑکتے دل اور کانپتے لبوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ آفتاب نے کچھ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی گرفت عریشہ کے کندھوں پر نرم پڑی۔ اس نے آہستہ سے عریشہ کی کلائی چھوڑی اور مڑ کر لائٹ بند کر دی، لیکن اندھیرے میں بھی ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دوری اب بھی تھی، جسمانی ملان اب بھی نہیں ملا ہوا تھا، لیکن روحیں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکی تھیں۔ سائرہ کی اس گھٹیا کوشش کے بعد آفتاب نے عریشہ کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے رویے میں ایک گہرا ٹھہراؤ اور عریشہ کے لیے عجیب سا پہرا آ گیا تھا۔ وہ اب صبح دکان پر جانے سے پہلے عریشہ کو ایک نظر ضرور دیکھتا، جیسے یہ تسلی کر رہا ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ عریشہ بھی اس کے اس خاموش بدلاؤ کو محسوس کر رہی تھی اور اس کا دل آفتاب کی اس بے زبان پرواہ پر نثار ہونے لگا تھا۔ لیکن سائرہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اتوار کا دن تھا اور مڈل کلاس خاندانوں میں اتوار کا مطلب ہوتا تھا پورے خاندان کا اکٹھے ہونا یا مہمانوں کی آمد۔ پھپھو اپنی بیٹی سائرہ کے ساتھ چائے پر آئی ہوئی تھیں۔ اماں، پھپھو، سائرہ اور آفتاب صحن میں بیٹھے تھے جبکہ عریشہ کچن میں سب کے لیے چائے اور پکوڑے بنا رہی تھی۔ کچن میں حبس اور گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن عریشہ مخلص بیوی کی طرح تندہی سے کام میں مصروف تھی۔ صحن میں بیٹھی سائرہ نے موقع پا کر ایک بار پھر زہر اگلنا شروع کیا۔ ویسے اماں، میں تو کہتی ہوں آفتاب بھائی کو اب دکان کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی دیکھنا چاہیے۔ آج کل مڈل کلاس گھروں میں صرف ایک دکان سے گزارا کہاں ہوتا ہے۔ ریشا بھابی بھی تو پڑھی لکھی ہیں، وہ کیوں نہیں کوئی نوکری کر لیتی؟ ہمارے محلے میں وہ جو دانیال ہے نا، وہ ایک بڑی کمپنی میں مینیجر ہے، کہہ رہا تھا ان کے ہاں لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ اگر ریشا چاہیں تو میں دانیال سے بات کروں۔ سائرہ نے ایک بار پھر بڑی ہوشیاری سے آفتاب کے سامنے دانیال کا نام لیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ آفتاب کو یہ بالکل پسند نہیں آئے گا۔ پھپھو نے بھی سائرہ کا ساتھ دیا۔ ہاں بھائی آفتاب، اس میں کیا برائی ہے؟ آج کل کی لڑکیاں تو کما رہی ہیں۔ آفتاب نے سائرہ کی بات سنی، اس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، آنکھوں میں وہی سرد غصہ چمک اٹھا۔ اس نے چائے کا کپ نیچے رکھا، کھڑا ہو گیا۔ ریشا کچن کی کھڑکی سے یہ سن رہی تھی اور خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے کہ پتہ نہیں اب آفتاب کا رد عمل کیا ہوگا۔ آفتاب نے سائرہ اور پھپھو کی طرف دیکھا، اس کا روبدار اور سنجیدہ لہجہ پورے صحن میں گونجا۔ پھپھو، آفتاب چودھری ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ اپنی بیوی کی کمائی پر گھر چلائے۔ میری بیوی پڑھی لکھی ضرور ہے، لیکن وہ اس گھر کی عزت ہے، وہ شو پیس نہیں کہ اسے باہر نوکریوں کے لیے بھیجا جائے۔ اور جہاں تک بات دانیال یا کسی اور کی ہے، انہیں سائرہ کی طرف مڑ کر ایک ایسی تیز اور غضبناک نظر ڈالی کہ سائرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ آفتاب ایک قدم سائرہ کے قریب ہوا اور انتہائی سخت
دبی ہوئی لیکن کڑکدار آواز میں اسے شٹ اپ کال دی۔ اور سائرہ، یہ آخری بار ہے جو میں تمہاری زبان سے یہ فالتو باتیں سن رہا ہوں۔ کان کھول کر سن لو، دوبارہ میرے گھر میں آ کر اس طرح کی بدتمیزی اور گند پیدا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ عریشہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی ملکہ ہے۔ اگر آئندہ تم نے اس کے ماضی کو اکھاڑنے یا ہماری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی جرات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری پھپھو کی بیٹی ہو اور تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکالوں گا۔ دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے۔ آفتاب کی اس بھیانک اور غیرت مندانہ شٹ اپ کال نے سائرہ اور پھپھو کے چہروں کے رنگ اڑا دیے۔ سائرہ تو خوف کے مارے کانپنے لگی اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اماں نے بھی اس فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس نے کسی کو اپنی بہو پر کیچڑ اچھالنے نہیں دیا۔ عریشہ کچن کے اندر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور سکون کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مرد جو زبان سے کبھی محبت کا اعتراف نہیں کرتا تھا، آج پوری دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بن کر سائرہ کو اس کی اوقات دکھا چکا تھا۔ پھپھو اور سائرہ نے بدحواسی میں اپنے بیگ اٹھائے اور بنا چائے پیے شرمندگی کے مارے گھر سے باہر بھاگ کھڑی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد آفتاب کچن کی طرف بڑھا۔ عریشہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے برتن دھونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ آفتاب کچن کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ کچن کے اندر حبس کی وجہ سے عریشہ کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ چند گیلے بال اس کے گالوں سے چپکے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے ہلکی سرخ ہوئی۔ آفتاب چپ چاپ اندر آیا۔ اس نے عریشہ کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور سائیڈ پر رکھ دیا۔ آفتاب، وہ میں چائے کے برتن، عریشہ نے گھبرا کر کہا۔ چھوڑو انہیں۔ آفتاب کی آواز اب بالکل نرم تھی۔ اس میں کوئی سختی نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کچن کا پرانا پنکھا جو بند تھا اسے آن کیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک صاف ستھرا رومال نکالا۔ عریشہ حیرت اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ آفتاب خود ایک قدم اور قریب ہوا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ آفتاب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور انتہائی نرمی اور شوہرانہ حق سے عریشہ کے ماتھے اور گالوں پر موجود پسینے کو اپنے رومال سے صاف کرنے لگا۔ آفتاب کا لمس اتنا ریشمی اور اس کا انداز اتنا کیئرنگ تھا کہ عریشہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ بس ساکت کھڑی آفتاب کی سیاہ گہری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اس وقت صرف اور صرف عریشہ کے لیے فکر اور ایک انکہی تڑپ تھی۔ آفتاب نے بہت آہستہ سے عریشہ کے گال پر چپکی زلف کو اپنی انگلی سے ہٹایا اور اس کے کان کے پیچھے کر دیا۔ اس کی انگلی کا لمس عریشہ کے پورے وجود میں بجلیاں دوڑا گیا۔ تمہیں اتنی گرمی میں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اماں سے کہہ دیا ہے، کل سے ایک ماسی صفائی اور برتنوں کے لیے آ جائے گی، تم بس آرام کیا کرو۔ آفتاب نے عریشہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دھیمے اور محملی لہجے میں کہا۔ عریشہ کے لبوں پر ایک خوبصورت شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے لیے کام کرنا۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کی بات زبان پر لائی۔ آفتاب نے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر بھی ایک بہت ہلکی نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ ابھری جو صرف عریشہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ جو اب بھی تھوڑا کانپ رہا تھا اپنی گرفت میں لیا۔ کوئی جسمانی ملان نہیں ہوا تھا، کوئی بڑا دعویٰ نہیں تھا، لیکن اس تپتی دوپہر میں ان کا یہ چھوٹا سا رومانوی لمحہ ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا اسیر کر چکا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا اس کہانی کا پہلا حصہ۔ آفتاب نے سائرہ کو تو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا ہے، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے؟ آفتاب عریشہ کے لیے اچانک ایسا کیا پلان بنانے جا رہا ہے جو عریشہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا عریشہ اور آفتاب کے درمیان برسوں سے قائم دوریاں اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو پائیں گی؟ یہ سب جاننے کے لیے اس کہانی کا اگلا اور آخری حصہ یعنی خاموش محبت حصہ 2 ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلا حصہ اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو فوراً مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔